अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बिजली के बिल लोगों से सांसें छीनने लगे हैं। जहानिया से खबर आई कि एक औरत ने मुबैना तौर पर इस बात पर ख़ुदकुशी कर ली कि उसने भारी भरकम बिल अदा किया और अदा करने के बावजूद उसके घर की बिजली बहाल ना हो सकी। मुतवफ़ी औरत के खावन के बकौल कि वो काम पे गया तो उसकी बेगम इस वजह से परेशान थी कि बिल अदा हो गया लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई है। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि औरत बकौल उस शख्स के जहर की गोलियां खाईं। उसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल में उसकी मौत की तस्दीक हो गई है। मुबैना तौर पे इसे ख़ुदकुशी कहा जा रहा है, लेकिन बिजली के बिलों को लेकर पाकिस्तान भर में लोग निकले हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। हत्ता के वापडा को ग्रिड स्टेशंस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बुलानी पड़ी है। लोगों का ये कहना है, अवाम का ये कहना है कि वो बच्चों के फ़ीस अदा करें, दवाई लाएं, घर का अनाज पूरा करें या फिर बिजली के बिल अदा करें। बिजली क्यों बढ़ती है? पाकिस्तान के जो निर्ख हैं बिजली के, वो खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा क्यों हैं? पाकिस्तान में जब से ये IPPs लगाए गए हैं उससे पहले बिजली की सूरत हाल क्या थी, इसके बाद बिजली की सूरत हाल क्या है, सर्कुलर डेट क्या है, और पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हैं वो मुआहदे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने में अब तक नाकाम क्यों हैं? आज के प्रोग्राम में इन सारे मसाइल का अहाता करेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तोशाखाना सज़ा मुअत्तली केस है, दरख्वास्त थी चेयरमैन PTI की, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। कल ये फैसला सुनाया जाएगा। अगर ज़मानत मिल भी जाती है चेयरमैन PTI को तो क्या वो रिहा हो पाएंगे, ये एक सवाल है। बहुत से दीगर मुकदमात भी हैं जिनमें वो शामिल तफ्तीश हैं। साथ ही साथ इलेक्शन रवे रोज़ में करवाने का मुतालबा PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत से रुजू करने के इंदिए दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ये कहते हैं कि जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है वो सदर ममलिकत का है। सदर ममलिकत ने ताहाल कोई तारीख तो नहीं दी है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर वाले मामले पे ये सवाल अब भी बाकी है कि क्या सदर ममलिकत तारीख के लिए या इन हालात में आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है। बहरहाल क्या इलेक्शन 90 रोज़ में हो पाएंगे या नहीं, सवाल अपनी जगह इंतहाई अहम है। इरशाद साहब, सबसे पहले बात करेंगे, जहानिया से खबर आपने भी देखी, मुल्कगीर मुजाहरे एहतजाज आपने भी देखे। जो सियासी जमातें पिछले 5 साल में शायद ही कोई सियासी जमात हो जो हुकूमत में ना रही हो, उनकी जानिब से एहतजाज और अपील और मुजाहरों की कॉल सभी ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन बिजली के निर्ख अपनी जगह हैं। जो मौजूदा हुकूमत है इसने 2 दौर कर लिए हैं, नतीजा अभी तक कोई नहीं निकला है। कल फिर एक और इजलास होगा। ये गोरख धंधा क्या है, इसकी ज़रा तारीख़ बताएं। और इस वक्त हम बांग्लादेश, भारत, दीगर ममालिक के मुकाबले में कितनी महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं? अब्बास साहब, ये तबाही और बर्बादी का जो सफ़र है वो शुरू होता है 1994 से, जब इस मुल्क में लोड शेडिंग का अज़ाब आया। कुछ लोग उस वक्त भी कहते थे कि ये मसनूई लोड शेडिंग की जा रही है पैसा कमाने के लिए, लोगों को जेबों से पैसा निकलवाने के लिए। चुनांचे कहा गया कि जनाब हर घर में बिजली पहुंचाए जी, हर घर में बिजली आएगी, वो एक नारा था। और ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं, IPPs जो हैं, वो मुतारफ़ कराई गई। उस वक्त भी जिन लोगों को इल्म था इस बात का कि ना तो हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, ना हमारे पास ज़र मुबादला के इतने ज़्यादा ज़ख़ायर हैं कि हम महंगे से महंगा तेल करके इंपोर्ट करके तो बिजली बना सकेंगे। हमारे पास जो रिज़र्वायर उस वक्त मौजूद थे हाइडल के, उनकी तरक्की के लिए। और देखें, अब तक के माहिरीन के जो तहकीकात हैं, पाकिस्तान कम अज़ कम बात कर रहा हूँ, हाइडल से 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है।
پاکستان کی کیپیسٹی ہے 1 لاکھ، یعنی پانی سے جو ہمارے پاس چشمے ہیں، جو ہمارے پاس پہاڑوں سے پانی آتا ہے، جو ہمارے پاس دریا ہیں، تو اس سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم صرف 8000 میگا واٹ بجلی پانی اور باقی ملا جلا کے کر رہے ہیں۔ 30% بن جاتا ہے ہماری جو مجموعی پیداوار ہے اس کا تقریباً 30%۔ اچھا، اب وہ جب ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب شور مچاتے تھے، مرحوم پیپلز پارٹی کے، وہ ہر اخبار کے دفتر میں گئے، اس وقت یہ چینلز تو ہوتے نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی بربادی کا نسخہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کو تباہ کر دے گا، یہ کام نہ کریں۔ لیکن 94 میں حکومت تو بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ اپنی ہی پارٹی کی حکومت کے خلاف یہ چارج شیٹ لگا رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی، غلام مصطفیٰ کھر صاحب تھے وزیر پاور اینڈ بجلی، وزیر توانائی، وزیر بھٹو صاحبہ کے پانی میں بجلی۔ انہوں نے کونسل آف نیشنل افیئرز ہے، دوستوں کا ایک حلقہ ہے، وہاں ہم بیٹھتے ہیں، وہاں ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا پاور لگانے والوں کا، تو وہ پہلے بنگلہ دیش گیا، پھر انڈیا گیا، پھر پاکستان آیا، ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا وہ 6.5 سینٹ کا۔ تو جب وہ معاہدہ ہو گیا، 2 دن وہ ٹھہرا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا، کیونکہ آپ بنگلہ دیش بھی گئے، آپ انڈیا بھی گئے، پاکستان بھی۔ اس نے کہا میں دیانتداری سے بات کروں، آپ برا نہیں منائیں گے؟ جی۔ میں نے کہا کیوں برا مناؤں گا، آپ مہمان ہیں ہمارے۔ اس نے کہا کہ جب ہم گئے بنگلہ دیش تو ہمارا پروگرام تھا 5 دن کا، جی، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ 4-5 دن میں یہ معاہدہ ہو جائے گا، ہمیں 7 دن لگے۔ انہوں نے بڑی ٹف نیگوسیشن کی، اور بالآخر 3 یا 3.5 سینٹ پہ معاہدہ ہو گیا پر یونٹ بنگلہ دیش۔ اور جب معاہدہ ہو گیا تو اس میں انہوں نے کہا جی ہمارا بھی کمیشن بھی رکھیں۔ جی، لیکن 5 دن کا تجربے کی بنیاد پر ہم نے سوچا کہ انڈیا میں 7 دن بڑا ملک ہے، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے پھر وہی ریٹ جو انڈیا بنگلہ دیش کو ہم نے دیا تھا، ہم وہاں سے شروع کیا 7-8 سے، تو وہ ہمیں 2.5 سینٹ پہ لے کے آئے۔ 7 سینٹ سے ہم نے نیگوسیشن شروع کی، وہ ہمیں 2.5 سینٹ پہ لے کے آئے۔ اور دن کتنے لگائے؟ اور 7 دن لگائے۔ اچھا، صحیح ہے، 10 دن لگائے۔ 7 بنگلہ دیش سے لگائے، 10 انڈیا نے لگا دیے نیگوسیشن۔ 5 ہم نے بنگلہ دیش کے کیے تھے، وہ 7 لگے۔ 7 ہم نے انڈیا کے سوچے، 10 لگے۔ اب ہم نے سوچا، اور جب 2.5 سینٹ ہو گئے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے رشوت نہیں لی، کیک بیک نہیں لیا، انہوں نے لیا پھر بھی۔ انہوں نے کہا اب ہمارے پیسے نکالو۔ ہم نے کہا یار اتنا کم ریٹ تو کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کہتے جب ہم یہاں آئے تو ہم نے 15 دن کی بکنگ کرائی تھی ہوٹلوں میں، کہ یہ غریب ملک ہے، اس کے حالات تو بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے برے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہاں مشکل ہوگا، اور ہم نے سنا تھا کہ یہ نیگوسیشن بڑی ٹف کرتے ہیں۔ جب ہم یہاں آئے، پرسوں رات کو ہم پہنچے تھے، جی، ہم نے کہا کہ رات کو میٹنگ شروع کر دیں گے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ آرام کریں، بیٹھیں۔ کل ہم نیگوسیشن جب کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا جو آپ کے نیگوشیٹر تھے، مذاکرات کار تھے، اس قوم کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا حصہ کیا ہوگا، اب ہمارے ساتھ پہلے کمیشن طے کرے۔ اچھا، جب کمیشن طے ہو گیا تو ہم نے کہا کہ جی پھر کہا کہ جی اب ریٹ بتائیں۔ ہم نے 7 بتایا، انہوں نے کہا جی تھوڑی سی تو رعایت کر دیں۔ ہم نے کہا 6.5 ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، زبردست ہے، یہ تو بڑا اچھا ریٹ آپ نے دے دیا۔ صحیح ہے۔ ہم نے کمیشن جو کچھ کرنا تھا طے کیا، معاہدہ کل رات کو معاہدہ ہو گیا تھا۔ جی، آج ہم واپس چلے جاتے، لیکن آپ نے کھانا رکھا ہوا تھا تو اس لیے ہمیں ٹھہرنا پڑا۔ جی، 15 دن کی جو ہماری تھی وہ 2 دن میں ہو گئی۔ اچھا، یہ تو میں غلام مصطفیٰ کھر صاحب کی روایت بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی ارشاد صاحب ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قاہرہ صاحب آج لوگ نکلے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں پر، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم بھی احتجاج کریں گے،
لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی شاید 4 ہفتے بھی نہیں گزرے آپ کو حکومت سے علیحدہ ہوئے. نگراں حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو ہی لے کر چل رہے ہیں اور انہی پالیسیوں اور انہی شرائط پہ عمل پیرا ہیں جو IMF کے ساتھ آپ کی حکومت نے طے کی تھیں. اور ایون بلاول بھٹو صاحب نے بھی پاکستان سے لے کے امریکہ تک ملاقاتیں کی IMF پیکج کے لیے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ احتجاج اگر پیپلز پارٹی کرے گی تو اس میں بہت تضاد ہوگا؟ دیکھیے بات تضاد کی نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر نکلے ہیں یقیناً اس وقت بجلی کے ریٹ ہمارے دور میں بھی بڑھے اور آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں بھی بڑھے اور انہوں نے آگے کو بڑی نئی پالیسی بھی نہیں دی جس کی وجہ سے کوئی بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں. عوامی ریئیکشن یقیناً بڑا غیر متوقع نہیں ہے. متوقع ہے جب بہت زیادہ لوگوں کی استطاعت سے بیونڈ نرخ بڑھ جاتے ہیں تو پھر لوگوں سے برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا. بٹ سوال یہ ہے کہ بلا شبہ ہماری 1.25 سال کی حکومت میں جتنی مقدور بھر کوشش ہو سکتی تھی وہ کی گئی. اچھا فرض کریں آج IMF کی یہ شرط ختم ہو جاتی ہے, فرض کریں کہ اس کو وائلیٹ کر لیا جاتا ہے تو چلے IMF کے معاہدے کی وائلیشن سے جو باقی مسائل پیدا ہوں گے وہ بعد میں, لیکن فوری طور پہ کیا ہم لوگوں کو سستی بجلی, سستا تیل اور سستی اشیاء دے سکیں گے؟ کیا ہمارے بجٹ میں اتنی سپیس ہے؟ کیونکہ اگر عالمی منڈی میں قیمتیں چڑھ گئی ہیں, کوئلے کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں, گیس کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. اگر نہیں کرنا, اگر عوام کو یہ اضافہ پاس آن نہیں کرنا, کیونکہ ان کی زندگی, اور یہ بات درست ہے کہ بہت مشکل, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن ایک حکومت کے طور پہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی سپیس ہے, کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی سرپلس ہے. اگر ہم اس وقت اپنا ڈیولپمنٹ بند کرتے ہیں تو روزگار بند ہو جائیں گے, کارخانے بند ہو جائیں گے, لوگوں کے لیے ایک اور مسئلہ, ویشیس سائیکل ہوتا ہے نا پورا ایک. اب لوگوں کی جو بجٹ کے اندر تنخواہیں ہیں, جو آپ کی عالمی کمٹمنٹس ہیں, جو قرض کی ادائیگیاں ہیں, جو سارا کچھ, اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ کٹوتی تو آپ لگا یا آپ نئے قرض لیں گے. اب نئے قرض کے رستے ہم بند کر دیں گے نا جب ہم IMF کی شرائط سے وائلیشن کر لیں گے, تو نئے نوٹ چھاپیں گے تو اس سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی, پہلے ہی بہت بڑی ہوئی ہے. تو یہ اس وشیس سائیکل میں جو بھی حکومت ہو اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. اب عوامی دباؤ یہ ضرور ہے کہ ہر جماعت کو, ہر طبقہ فکر کو, ایون آپ میڈیا کے دوستوں کو اس بات کا احساس ہے, تکلیف ہے عوامی درد کی. اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی ہونی چاہیے, اشیاء سستی ہونی چاہیے. باوجود اس کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس فیصلہ سازی میں سپیس کتنی ہے, اس کے باوجود مطالبہ تو حکومت وقت سے ہی ہوگا نا. تو حکومت وقت سے سارے مطالبہ کریں گے, آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کرتے تھے, پرسوں بھی کرتے تھے. قیرا صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو اس لیے زیب نہیں دیتا احتجاج میں شریک ہونا کہ آپ کے ہی فیصلوں کی وجہ سے تو یہ مہنگائی جو بھی ہے اس کے جواز جو بھی ہو, یہ جو بل آئے ہیں یہ آپ کی حکومت کے دور کے بل ہیں, ان کی حکومت کا دور کا بل نہیں ہے. دوسرا ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے خاص طور پر کہ IPPs کا عذاب جو ہے آپ کی سابقہ ایک 90 کی اور 2008 اور 13 کی حکومت نے مسلط کیا تھا اس ملک پر, تو آپ اس کی کیا جسٹیفیکیشن پیش کریں گے؟ ارشاد عارف صاحب, اگر آپ جیسے جید صحافی کا بھی یہی ویو ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. اگر IPPs نہ ہوتے, IPPs نہ لگے ہوتے, اپنے پالیسی نہ دی ہوتی, تو پاکستان میں کون سے نئے ڈیم بنا دیے گئے تھے, کون سے اور کارخانے لگے تھے سستے بجلی کے. ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کے اندر تیل سے نہیں بلکہ جو کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا ہونی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا ڈیوڈ ووڈ جو تھا وہ آیا تھا تھرکور کے تحت بجلی لگانے کے لیے, لیکن اس وقت اس کو اپوز کیا گیا بہت ساری سیاسی قوتوں نے بھی, اور آپ جو ہمارے صحافی برادری ہے آپ نے بھی, آپ سب نے اپوز کیا کہ یہ پاکستان کے اوپر بڑا ظلم ہوگا. آج ہم سارے دنیا سے کوئلے کے کارخانے لے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تھرکول جو ہے
वही हमारा रास्ता है। याद कीजिए हर कॉल को किस किस ने वो अपोज किया था। नहीं कायरा साहब, बात ये है कि IPPs आपने लग ली, इंडिया में भी ये थर्मल कारखाने लगे, बांग्लादेश में भी लगे, वहाँ बिजली सस्ती है, हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। यानी मैक्सिमम जो रेट है, अपना कोल बहुत है ज़ूरे वाला जी, हिंदुस्तान अपने डोमेस्टिक कोल के ऊपर बेस्ड कोयले के बिजली पैदा करता है। बांग्लादेश ये है कि इसकी इनपुट कास्ट देखिए किस चीज की है। पाकिस्तान को जब फंसा था ज़ियाउल हक की दौर के बाद और उसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में कोई कारखाना नहीं लगा, तो उसके बाद आपको महंगी बिजली के कारखाने लगाने की मजबूरी है। क्या रास्ता था, क्या ऑप्शन था आपके पास? अपना कायरा साहब कारखाने लगा रहे थे तो जो उसकी ट्रांसमिशन लाइन्स थी वो भी बेहतर करनी थी ताकि कैपेसिटी जितना आप कारखाने लगाएं वो बिजली जा भी सके। अब तो हम कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं। जी एक और सुन ले जी, गुजारिश है इरशाद साहब कि जो ट्रांसमिशन लाइंस है ना जी, सारी लाइंस ट्रांसमिशन की नई लाइंस भी डाली गई है, पहली लाइंस को अपग्रेड भी किया गया है। इन सारे कामों के लिए आपको पैसे चाहिए थे जी। क्या आपके पास सरप्लस वेल्थ थी जी? क्या आपसे कर्ज का लिया हुआ पैसा सरप्लस में, या आप अपने दीगर कामों को साथ साथ प्रायोरिटाइज कर रहे थे? सही। क्या नई बिछी है, मियां नवाज शरीफ के दौर में बिछी है, उसके बाद के दौर में बिछी है, जितने नए कारखाने लगे उनकी लाइंस बिछाई गई। इसके बावजूद जो बहुत पुरानी लाइन थी वो पोसीदा है, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जितने पैसे चाहिए मोहतरम वो में नहीं है जी, आप जानते हैं जी। ये मजबूरी है। क्यों आपको बादशाह डैम के लिए जज साहब निकल पड़े थे, डैम बनाओ फंड दो, क्या हुआ था? हमने तब भी कहा था नहीं होगा। क्यों नहीं डैम बन रहा? नहीं तो डैम बन रहा है ना, डैम पे काम नहीं हो रहा। सुने रुका हुआ कैसे है? लेकिन ना कुछ चीजें वो हैं, कुछ हकायक वो हैं जिनके ऊपर बात करते हुए हमें हुकूमत की नेग्लिजेंस को जरूर ट्रैक करना चाहिए। लेकिन अगर दुनिया आशा को नहीं देती तनाव जो है प्रेशर की वजह से, तो फिर आपकी हुकूमत के पास क्या गुंजाइश है? उससे पीछे पूछती है, उससे पीछे बाकी डैम्स हैं, वो डैम्स को पेमेंट नहीं हो रही, उसके लोन नहीं मिलते। अर्ज ये है कि किसी हुकूमत की कोई मत मारी होती है कि वो महंगे दामों अशिया अपनी कौम को दे, और हम कोई जी लॉयल थे और हम बड़े लॉयल थे। आगे चलते हैं कि आपकी CCI ने, पीपल्स पार्टी की CCI ने कहा है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, जबकि 90 रोज़ में रुकावट आपकी हुकूमत का और CCI का ये फ़ैसला है कि मरदमशुमारी नई डिक्लेयर कर दी गई। अब नई हल्काबंदी होगी, इंतखाबात कम से कम 6 महीने बाद होंगे। तो CCI में आप लोगों ने ब्रीफ नहीं किया कि ये जो ताख़ीर हो रही है इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना है कि हमने ही नई मरदमशुमारी का ऐलान किया था? देखिए उसमें हम 3 मेंबर्स थे, बिल्कुल उसके ऊपर डिटेल बात हुई है हमारी CC में कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जब ये बहस हुई थी। लेकिन सवाल इरशाद साहब ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तो सिर्फ मरदमशुमारी की अप्रूवल थी जी, उसके अंदर तो हल्का बंदियों के मुबाहिसे नहीं थे जी, वहाँ तो इलेक्शन डिलेज का इशू नहीं था जी, वहाँ तो सिंपल इशू था कि मरदमशुमारी 2017 की भी दुरुस्त नहीं थी मानी, और उसके बाद ये तय था, खान साहब ने अपने दौर में नई मरदमशुमारी का काम शुरू किया था, अगर उस पर इत्तेफाक राय हो रहा है तो मरदमशुमारी कर देनी चाहिए, हो गई, अप्रूव हो गई। उसके अंदर ना तो ये था कि जी अब लाजमी हल्के बंदियां होंगी, ना उसमें ये था कि जी अब इलेक्शन फलान दिन को होंगे या नहीं होंगे, बल्कि वो आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन का आगे फैसला था। इलेक्शन कमीशन उससे पहले ही पुरानी हल्का बंदियों पे काम शुरू कर चुका था, और हमारा तकाजा ये था कि अगर कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा, बल्कि जब ये फैसला हुआ कि अब किसी आईनी तक, क्योंकि पहले कहा जा रहा था ना कि सूबों के माबैन आबादी के तनासब से अगर सीटों में कमी बेशी हुई तो उसके नतीजे में कोई आईनी तरमीम करनी पड़ सकती है, और उस सूरत में हमारे पास तो तरमीम की गुंजाइश नहीं। अब जब ये सामने आया फिगर
کہ آبادی کا تناسب اسی طرح بڑا ہے کہ کسی سیٹ کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، لہذا جب صوبوں کے مابین تبدیلی نہیں ہو رہی تو پھر کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ایک اور گزارش کر دوں، جماعتیں فیصلے کرتی ہیں اور اپنے فیصلوں پہ اگر ضرورت پیش آتی ہے اور حالات بتاتے ہیں تو نظر ثانی بھی کرتی ہیں۔ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ حلقہ بندیاں نہیں کرائی جائیں، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ 180 روز میں کرائے جائیں۔ ہم کیا تھا کہ مردم شماری اپروو ہونی چاہیے اور اس کے بعد 90 دن میں انتخاب ہونے چاہیے۔ اچھا، ایک بریف آنسر کر دیں قاہرہ صاحب۔ نیر بخاری صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا کام ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں اس میں پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ تحلیل کی گئی اسمبلی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ اب کون دے گا؟ الیکشن کمیشن تو کہتا ہے یہ ہمارا اختیار ہے اب ان حالات میں۔ دیکھیں جی، میں تو لا نوئنگ بندہ نہیں ہوں، نیر بخاری صاحب میری جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں، اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس تناظر میں کیوں بات۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی سمجھا جائے؟ میں کہہ رہا ہوں جی وہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، میں تو عہدیدار نہیں ہوں، لہٰذا اس کی وضاحت وہی فرما سکتے ہیں، میرا مناسب نہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کا۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد یہ بجلی کہانی اور الیکشن 90 روز میں ہوں گے یا نہیں، اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب نے۔ احمد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ احمد صاحب، بہت سے معاملات ہیں، آئینی قانونی نکات ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے خلاف جو ایک کیمپین چلائی گئی ہے اس کی مذمت کی ہے۔ سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مخصوص حالات میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف ججز کے خلاف ایک کیمپین چلائی جاتی ہے، اور ایسے موقع پہ کہ جب انتہائی اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، اس معاملے کو لے کر آپ کی جو اپنی برادری ہے بینچ اور بار، وہ کوئی متفقہ لاہ عمل کیوں نہیں طے کر لیتی؟ اس کی کوئی پالیسی کیوں نہیں بنا لی جاتی؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو نقصان یہ آپ کی فیٹرنیٹی کا نہیں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، اور ہم تو بالکل شروع سے اس بات کا پرٹیکولرلی میں اپنی ذات سے بھی کہوں گا، اور میں ہائی کورٹ بار کا، لاہور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، سیکرٹری رہا ہوں، لاہور بار کا سیکرٹری رہا ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے کہ بار اینڈ بینچ کا تعلق بڑا قربت کا اور بڑا عزت کا تعلق ہے، اور جب جج انصاف کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ سول جج درجہ سوم ہے یا وہ چیف جسٹس پاکستان ہے، ہی از ٹو بی ریسپیکٹڈ، کیونکہ ہی پرفارمز گاڈلی ڈیوٹی۔ لیکن یہ جو کیمپین جو ہے نا، یہ کیمپین میں وکلا کا ہاتھ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کہاں سے ڈائریکشن لیتے ہیں یا خود بخود ایک دوسرے کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، یہ آئی تھنک اس میں ہمارے نظام کی کمزوری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا ضرور، یہ موازنہ بھی کرنا ضروری ہے کہ جج صاحبان جو ہیں کسی کے متعلق اس قسم کی جب بات نکلتی ہے تو اس کو بھی بڑے احتیاط سے دیکھنا چاہیے اور اس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا، کچھ 4 مہینے پہلے کی بات ہے، جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا الیکشن پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے اوپر اور ڈیٹ فکس کی الیکشن کی، تو باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر، جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو تذلیل امیز زبان ججز کے متعلق اور سپریم کورٹ کے متعلق اور آئین کو موم کی ناک بنایا، وہ بھی ان پریسیڈنٹڈ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمارا سوال اس لیے تھا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر آپ ہمارا سوال اس لیے تھا کہ ججوں کے پیچھے بار اگر مکمل طور پر کھڑی ہو تو شاید کوئی ایسا نہ کر پائے، لیکن بار جب ججوں کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی، بینچ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی، اس کی
قوت نہیں تو پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو بھی موقع ملتا ہے, حکومت کو بھی موقع ملتا ہے, سوشل میڈیا بھی موقع ملتا ہے. تو یہ بار کیوں نہیں فیصلہ کرتی کہ جی اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن بینچ کے سامنے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے؟ یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بارہا ایسا ہوا ہے اور ہم نے لیگل فٹرنیٹی کی طرف سے کنونشنز ہوئی ہیں, نمائندہ کنونشن ہوئی ہیں, اور اس میں بارہا یہ فیصلہ کیا گیا کہ دیکھو بار جو ہے, اور جب ممبر آف دی بار کی حیثیت سے وکلاء جو ہیں ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, اور وہ ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ آئین اور عدلیہ ہے. جی, جب کوئی اس کو کراس کرے گا تو پھر یہ ایکٹیو ہوں گے, اور پھر وہ موومنٹ کی شکل بھی جیسے پہلے بنی تھی وہ دوبارہ بھی بن سکتی ہے. صحیح. اور لیکن میں آپ کو ویسے یہ کہوں گا کہ بینگ جج کسی بھی کیپیسٹی میں, آفٹر آل سارے ہیومن بینگ ہیں, ان کو بھی بیلنس قائم رکھنا ضروری ہے. صحیح. ان کو بھی بڑی احتیاط سے, خاص طور پہ جو بڑے سینسیٹیو کیسز ہوتے ہیں جس کے پیچھے جو ہے بڑی پولرائزیشن ہوئی ہوتی ہے, وہاں بڑی احتیاط سے کمنٹس دیتے وقت, فیصلہ کرتے وقت, اور وقت کا اور ڈیٹس کے تعین کے لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے, زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ بھی ایک لیپس جو ہے ان کی سائڈ سے, یہ بھی ایک کاز بن جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملی جلی ہو جاتی ہیں, لیکن میں تو واضح طور پہ اس بات کا حامی ہوں, اور بڑے کھلم کھلا ہمیشہ میں نے برملا یہ بات کی ہے کہ ہمیں جوڈیشری, کیونکہ رول آف لا, اصل میں بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل رول کے اوپر کوئی قدغن لگ جائے, جب رول آف لا کے تصور کو آپ رول آف اتھارٹی سے بدلنے لگے, تو پھر اس وقت نہ جوڈیشری کی اہمیت رہتی ہے, نہ رول آف لا کی کوئی بات رہ جاتی ہے, نہ وکلاء کے اندر وہ ڈسپلن باقی رہتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے, کیا آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس وقت پاکستان میں ریاستی ادارے ایک طوائف ملوکی کی زد میں ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت نہیں مانتی, صدر پاکستان تاریخ دیتے ہیں الیکشن کی, اس کو نہیں مانا جاتا, صدر پاکستان چیف الیکشن کمشنر کو بلاتے ہیں, وہ ملنے ایوان صدر جانا پسند نہیں کرتے, امریکی سفیر سے مل لیتے ہیں. تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا ایکٹ ہے, کیا یہ ریاست کی کمزوری ہے, اداروں کی کمزوری ہے, یا ہم واقعی طوائف الملوک کی طرف کہ جو جس کی مرضی وہ کر لے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہی اصل میں یہ آپ نے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کور کوسچن کو ٹچ کیا ہے. آپ دیکھیے قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کی اہمیت جو ہے نا, جب تک سب نہیں سمجھیں گے اور سب یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ سب سے سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے, اس کے اندر اگر فل سٹاپ اور کوما کو بدلنا ہو تو آپ کو 2 ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھا پیچھے جو ہوا, کیسی ججز کی اور سپریم کورٹ میں, اور اس کے ساتھ جو پاکستان کے آئین کی جو تذلیل ہوئی ہے, جو کچھ ہوتا رہا. جب ہم اپنی مرضی کے, اب خواہشات کے مطابق آئین کو بدلنے کی کوشش کریں گے, جب چاہیں گے کہ ہماری مرضی کے مطابق, منشا کے مطابق سپریم کورٹ جو ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں, تو پھر جب اوپر سے ٹاپ لیول کے اوپر قانون کا احترام ختم ہو جائے گا اور آئین کی وہ بالادستی قائم نہیں رہے گی, تو نیچے کے لیول کے اوپر تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر سوسائٹی بیکم فری فار آل, اور بڑی ڈینجرس سوسائٹی بن جاتی ہے. اس لیے ہی میں یہ ورس کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو میں نے بار بار کہا ہے کہ آل دی مور ریزن کہ ایسی صورتحال میں ججز کو بھی چاہیے اور وکلاء کو بھی چاہیے کہ وہ آئین کے اوپر بڑے پکے ہوں. کسی صورت آئین میں کسی قسم کی تبدیلی اور اس کی سیلف انٹرپریٹیشن جو ہے, جو ان کو سوٹ کرتی ہے, اس سے اجتناب کریں. یہ بڑی جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ جو پروٹیکٹڈ ہیں پاکستان کے آئین کے. بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن ہم ٹائم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہوتی ہے وکلاء کی جانب سے, وہ کہیں نہ کہیں اوور شیڈو ہوتی ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو سے. بہرحال سوال میرا جو آپ سے ہے وہ یہ ہے, ابھی جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, یہ صدر مملکت نے پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ کی ہے, اور ان حالات میں اب آئین کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں, جو الیکشن کی تاریخ دینا وہ ذمہ داری صدر کی ہے, یا جیسا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ 58(1) کے تحت ہوئی ہے تو ہم تاریخ دیں گے, یہ ہمارا اختیار ہے؟
بلا شبہ آرٹیکل 48 جو ہے اس میں اتنی کلیئرٹی سے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ صدر مملکت کا اختیار ہے کلی. جب وہ اسمبلی کو ایڈوائس پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ ڈیزالو کر دیں گے, اس کے بعد یہ کلی اختیار ان کا اپنا ہے, بغیر کسی ایڈوائس کے انہوں نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے. ڈیٹ انہوں نے خود دینی ہے, اور ڈیٹ دینے کے بعد وہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days. جو ڈیٹ دیں گے وہ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دا ڈیٹ آف ڈیزولوشن آف اسمبلی. اور اگلا کام جو کرنا, دو کام ہے نا, ایک یہ کریں گے اور ساتھ ہی وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. یہ کام بالکل بلا شبہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ہیں. اور انہوں نے اگر الیکشن لا کے اندر, میں ایک بات سنیے, میں بس ایک بات آپ کے جواب دے رہا ہوں. میں الیکشن لا کے اندر جو انہوں نے تبدیلی کی ہے, تو چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی صورت اوور رائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے آئین کو. جو آئین اختیار دے رہا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو وہ پرویل کرے گا, اور جو قانون میں امینڈمنٹ کر کے وہ لے کر آ رہے ہیں وہ اس کے سبسروینٹ ہے. اس میں لکھا بھی یہی ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے اور کوئی لا اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا. یہ ہمیں کلیئر کر دینی چاہیے بات ہے. اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر. احمد اویس صاحب, لیکن صدر مملکت نے تو خود وائلیٹ کیا کہ جب انہوں نے ان کو ایڈوائس گئی, انہوں نے جب اسمبلی توڑی تو انہوں نے آئینی طور پر, اخلاقی طور پر, قانونی طور پر نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی, وہ نہیں دی. اگلا کام جو ان کا تھا وزیر اعظم کا اور کیبنٹ کے اعلان کا وہ کر دیا. تو یہ تو ان سے کوتاہی ہوئی, اور آج تک انہوں نے تاریخ ہی نہیں دی. لیکن بہرحال تاریخ تو ابھی بھی دے سکتے ہیں نا. ابھی تو انہوں نے لکھ دیا لیٹر بھی تاریخ کے لیے, انہوں نے کہہ دیا کہ میں تاریخ کر رہا ہوں. وہ اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز, وہ ابھی تاریخ دے دیتے ہیں تو اٹ ریمینس الیکشن. وہ 90 days کے اندر اندر یہ سب کام ہونا ہے. اٹ کین بی ڈن. ابھی میری یہ گزارش ہے, لیکن اس کے اندر جو ایک کنفیوژن ہے. کنفیوژن یہ ہے جو بنیادی نقطہ ہے, 58(1) کے تحت پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا اور صدر نے اسمبلی توڑ دی. جو 58(2) ہے اس کا تو آغاز اس سے ہوتا ہے کہ 48 سب کلاس 5 کے تحت صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیں گے, یہ ان کا اختیار ہے. اب یہاں تو بحث ہی یہی ہو رہی ہے کہ یہ اسمبلی تو 58(2) کے تحت ٹوٹی ہی نہیں ہے, یہ تو 58(1) کے تحت ٹوٹی ہے. اور الیکشن کمیشن 58(1) کو بیس بنا کے کہہ رہا ہے کہ الیکشن امینڈمنٹ جو ہے ایکٹ 2017, اس میں جو امینڈمنٹ ہے 57, وہ ان کو اختیار دیتی ہے. نہیں, سوال یہ ہے کیا اب یہ تشریح کے لیے صدر ریفرنس نہ بھیج دیں سپریم کورٹ؟ یہ غلط ہے. وہ ریفرنس کنفیوژن کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیے بات سنیے, آرٹیکل 48 جو ہے نا, وہ اس کا سب آرٹیکل 5 اتنا کلیئر ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر یہ 51(1)(2) کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ بالکل اسی طرح ہے جو جیسے 48(5) میں یہ ہے. اور نیچے چلے جائیے آپ, جس وقت وہ گورنر کے اختیارات میں جو ہے وہاں پہ بھی اسی کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے بالکل سملر وے میں, کہ جب اسمبلی گورنر جو ہے آن دی ایڈوائس آف چیف منسٹر ڈیزالو کرے گا تو پھر اسی طرح سے وی ہیو ٹو اناؤنس دی ڈیٹ, اور اس نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آنا ہے. یہ تعویلیں جو ہیں یہ نکلوائی جاتی ہیں صرف ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے, جیسے ہوتا آیا ہے ہمارے یہاں پر. اور اس کے نقصانات ہیں بہت زیادہ. یہ سب مل کو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ جو آپس میں لڑائی لڑیں, جتنا آپ کا تضادات ہوں اپنے اندر, آپ کی پالیسیز کے اندر, لیکن آئین کے اوپر اکٹھے ہو کر بیٹھے. آئین میں اگر یہ آپ کریں گے, یہ کھیل اگر آئین سے کھیلا جائے گا, یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ رول آف لا ول بی سبسٹیٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی, اور وہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. سب سے خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ آئین ایک طرف ہو رہا ہے, اس کو جو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے, اس کو تاکہ نسیاں بنا دیا گیا ہے, اور اس کی جگہ کے اوپر رول آف اتھارٹی جو ہے وہ پرویل کرنے لگا ہے. یہ سب سے ڈینجرس گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے یہاں پر. یہ کسی صورت برداشت نہیں ہونی چاہیے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اور اس کے لیے عدالت کو بھی بے خوف و خطر جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے لے کے آنا چاہیے اس کے لیے, تاکہ پاکستان کے آئین کو اصل حالت میں سیو کریں گے تو اسی میں پاکستان کا مستقبل ہے اور یہ بچت ہے. اور آرٹیکل 6 کا جب تک ہم نہیں کہیں گے کہ وائلیشن ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے تو اس کا خوف ہونا چاہیے آرٹیکل 6 کا ہر ایک کے اوپر, چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو یا کتنا چھوٹا آدمی ہو. ون ہو وائلیٹس دی کانسٹیٹیوشن, ہی مسٹ نو دی کانسیکوینسز, کہ اس کے کیا خطرناک کانسیکوینسز ہیں اور وہ ہو سکتے ہیں.
جی اور وہ پاسبل ہے. احمد صاحب یہ اگر ہمارے ذہن میں ہوگا کہ جو آدمی ایک بہت طاقتور ہے صحیح تو اس کے اوپر آئین کوئی اثر انداز نہیں کرے گا. یہ تاثر ہمیں ڈسپیل کرنا ہوگا. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. آپ کے بعد ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پروگرام کے پہلے حصے میں آپ جو کہانی, یہ بجلی کہانی سنا رہے تھے, آپ نے کہا کہ 1994 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب آئی پی پیز کی یہاں آغاز ہوا, معاہدوں کا, اور بنیاد رکھی گئی, اور وہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد آج تک ہم, کیونکہ ہماری جو پیداواری لاگت ہے, بعض اوقات تو گرمیوں میں ہمیں یہ ٹکر دیکھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں کہ بجلی ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے, یا بہت سی ایسی ٹربائنز ہیں جن کو بند کرنا پڑ رہا ہے, لیکن لوگوں کے پاس پھر بھی نہیں پہنچتی. اور کون سے پہلو ہیں جو اس کہانی سے جڑے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاور سیکٹر کی بجلی بیچنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. بیچنے کی صلاحیت کم ہے. مثال کے طور پر بلوچستان یا پہلے فاٹا کا معاملہ تھا, بجلی آپ کے پاس ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بجلی ہم دیں گے, اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب نااہلی ہے ڈسکوز کی, نااہلی ہے حکومت کی جس نے ریٹ قائم نہیں کی وہاں, نااہلی ہے انتظامیہ کی, پولیس کی جو انتظامیہ ہے باقی, اس کی سزا مل رہی ہے پاکستان کے عوام کو کہ آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے نا جی. جی. اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ نے مثال کے طور پر بلوچستان کی ضرورت جو ہے وہ 5000 میگا واٹ کی ہے, 2000 آپ وہ کر رہے ہیں, اور باقی بجلی جو نہیں دے رہے اور 4 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی بچت کر رہے ہیں, اس سے دوہرا نقصان اٹھا رہے ہیں. کیونکہ وہ بجلی جو آپ جس کی ریکوری ممکن نہیں, اس کے چارجز آپ کو, کیپیسٹی چارجز اس کمپنی کو دینے ہیں جو بجلی پیدا نہیں کر رہی, کیونکہ آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے. صحیح ہے, سمجھ گئے. ایک آپ آگے ہے را کیپیسٹی چارجز, وہ یہ ہے کہ 25 روپے کا ٹیرف ہے سپوز, 10 روپے اس میں جو ہے انرجی چارج ہیں, 15 روپے انرجی چارج ہیں, 10 روپے کیپیسٹی چارجز ہیں. آپ خریدیں نہ خریدیں 10 روپے دینے, 10 روپے تو آپ نے دینے ہیں. جی. اب آپ آ جائیں اس میں, یہ چیز اگر پوری لے کر بیچیں بجلی, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ بیچیں گے تو آپ کو جو 20% ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے وہ ریکوری کی وجہ سے, اور 10% اس کی وجہ سے وہ نہیں دینا پڑے گا. جی. اس سے آپ کی پیداوار بڑھے گی. لوگوں کو جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے, ان کی اپنی توانائی ذہنی جسمانی ختم ہوتی ہے, اس سے نجات ملے گی. آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ بڑھیں گی. وہ نقصان اور پیسے آپ پورے دے رہے ہیں. یہ 20% کا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے. اس سے آگے آئیں, بجلی کے کاروبار کو ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. بجلی کا یہ جو ہے انرجی چارج ہے اتنا, اس پر یہ ٹیکس ہے, یہ ٹیکس ہے, ٹیکس انکم ٹیکس, ایڈوانس انکم ٹیکس. وہ بھائی انکم ٹیکس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس پر جی ایس ٹی ہے ایف بی آر کا 18%. یعنی اگر وہ 18%, چلو آپ نے کرنا ہی ہے, یہ ظلم کرنا ہے, 5% کر لیں. جتنا وہ سارے جی سوال یہ فلیٹ ٹیکس کریں نا. میں کر رہا ہوں کہ نہیں, پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ انرجی کر کے, یہ فلانا کر کے جب سارے کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں تو اس پر 18% لگایا جاتا ہے. وہ بیسیکلی 18% کوئی 30-35% بن جاتا ہے. جی. یہ ہے ایک. اس سے آگے آ جائیں, جو کمرشل اور انڈسٹریل ہیں اس پر ایڈوانس ٹیکس ہے, ایڈیشنل ٹیکس ہے. ایک ہے فائنانشل ٹیکس. اچھا, ٹھیک ہے, شکر ہے اگین ایڈوانس نہیں ہے.
یعنی یہ فائنینشیل ٹیکس کیا ہے کہ جو 10 سال میں آپ کی ریکوری نہیں ہوئی، 10 سال میں جو ڈسکوز نے، وابڈا نے، گورنمنٹ نے، پولیس نے، انتظامیہ نے، اس کی نااہلی نے نقصان کیا ہے، وہ بھی آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہے۔ اچھا، اور وہ فائنینشیل ٹیکس جو چارج جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور ایسے کسٹمر بھی ہیں جن پر ٹیکس 58% بن جاتا ہے، 58%، جو زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہیں ان پر وہ زیادہ لگ جائے گا نا جی۔ اچھا، یہ اس بات سے آزاد ہے، فائلر ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے، وہ ہر طرح کے سب کچھ وہ ہے۔ اچھا، صحیح۔ انکم ٹیکس میں تو ہے فائلر نان فائلر کا، باقی میں سب کے لیے ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بل بنتے ہیں تو ایف بی آر اگر ساری کمپنیوں نے 24,000 میگا واٹ بجلی دی ہے اور اس کا جو بھی بل بنا ہے، اس نے کہا ہے جی اس نے تو اسی وقت وصول کر لینے 18%۔ اچھا، ریکوری کمپنیوں سے، ڈسٹریبیوشن کمپنیوں سے، خواہ ان کی ریکوری 80% ہو، 90% ہو، 70% ہو، آپ کو 100% انہوں نے وصول کر لینا ہے۔ آپ وصول کرتے رہیں، ہو نہ ہو آپ کی ذمہ داری نہیں۔ سابقہ حکومت، سابقہ سے مراد یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت، نااہل حکومت تھی، اس کی بات نہیں کر، اس سے پہلی حکومت نے ایک محمد علی کمیشن بنایا تھا۔ اچھا، محمد علی صاحب، ایک محمد علی صاحب تھے جو انرجی ایکسپرٹ تھے، ابھی وہ منسٹر ہیں موجودہ۔ اچھا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی اور وہ رپورٹ جو تھی بڑی اچھی رپورٹ تھی، انہوں نے بڑی محنت کی، ایک بڑی اچھی رپورٹ تیار کی، اور انہوں نے بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو کارخانے لگے ہیں نا، یہ اوور انوائسنگ ہوئی ہے۔ اوور انوائسنگ سے مراد یہ کہ اگر پرچیاں بدلی گئی ہیں، $500 ملین کا کارخانہ تھا تو اس کو 100,000 ملین کا وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اور اس میں جو شکیں ہیں معاہدے کی غلط تشریح کی گئی ہے، اور اکثر کمپنیوں نے جو آپ کو دیے ہیں یونٹ، دیا ہے 1000 یونٹ، شو کیا ہے آپ کو چارج کیا ہے 2000 یونٹ کا۔ اچھا، فرانزک رپورٹ کرائیں۔ اگر فرانزک ہو جاتی، ایک اور کہانی بھی ہے کہ ہمارے چینی دوستوں نے کیسے رکاوٹیں ڈالی اس معاملے میں، وہ بعد میں کسی وقت بیان کریں گے، لیکن اس رپورٹ پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ محمد علی صاحب ابھی وزیر ہیں۔ ہاں، اب یہ چاہیے ان کو کہ وہ کہیں کہ جناب وہ رپورٹ نکالیں، فرانسک رپورٹ کریں، اس میں ایسے گھپلے، مثال کے طور پہ ایک پاور پلانٹ نے ہمیں ڈی جی نیب نے بتایا تھا کہ 1 ارب 5 کروڑ یونٹ جو دیے نہیں اور ایکسٹرا چارج کیے ہیں۔ 1 ارب 5 کروڑ یونٹ، صحیح ہے، ایک یونٹ کتنے کا ہوگا آپ اندازہ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، شاید سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔